अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फेवरेट राइटर मिर्ज़ा अमजद बेग की, एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है मकतूल मसीहा। तो चलें शुरू करते हैं। वो माह फरवरी के इब्तिदाई अयाम थे। मैं हस्बे मामूल अपने ऑफ़िस में बैठा अपने पास आने वाले क्लाइंट्स को कानूनी मदद और ताउन बहम पहुंचाने में मसरूफ़ था। शाम रात के गले मिलकर इस नए वजूद में फ़ना हो चुकी थी। रात ने अपने स्याह पर फैलाकर हर शे को तारीकी में छुपाने की फितरी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मौसम मोतदिल था, हालांकि पूरे मुल्क में अच्छी खासी सर्दी पड़ने की ख़बरें मौसूल हो रही थी, लेकिन कराची का एक अपना मिजाज और अंदाज़ है जो मुल्क के दूसरे शहरों से मेल नहीं खाता। इस साल की सर्दी को चंद रोज़ा कहा जा सकता था। मैं एक क्लाइंट से फ़ारिग हुआ ही था कि एक जोड़ा मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ। मेरी सेक्रेटरी ने उनकी आमद की इत्तला मुझे पेशगी दे दी थी। वो अपॉइंटमेंट के बग़ैर आए थे, जिसका मतलब ये था कि वो किसी हंगामी और संगीन नौइयत के मसले से दो चार है। अगर रूटीन का कोई मामला होता तो वो यकीनन मुझसे मुलाकात के लिए पेशगी वक्त ले लेते। मैं अपनी आदत के मुताबिक पेशावराना मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल कर रहा था और उन्हें बैठने के लिए कहा। वो बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से मियाँ बीवी नज़र आते थे। बाद अज़ां मेरा ये अंदाज़ा 100% दुरुस्त साबित हुआ। मर्द की उम्र 55 के करीब दिखाई देती थी। रंगत सांवली और चेहरे पर हल्की दाढ़ी मौजूद थी। वो दराज कामत और मुतनासिब जिस्म का मालिक था। इसके बरक्स औरत गोरी चिट्टी, पस्ता कामत और अच्छी खासी फ्रबा थी। उसने अपनी आंखों पर नज़र का चश्मा भी लगा रखा था। उसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी। रस्मी अलेक्स लेग के बाद में असल मौजू की तरफ आ गया और बारी बारी उनके चेहरों का जायज़ा लेने के बाद पूछा, जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मर्द ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, वकील साहब, मेरा नाम नसीर शाह है और ये मेरी बीवी फरीदा है। हम अपने बेटे नासिर महमूद के लिए बेहद परेशान हैं और इसी सिलसिले में आपके पास आए हैं। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आपके बेटे को क्या हुआ है शाह जी? नासिर को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस ने आपके बेटे को किस जुर्म में गिरफ़्तार किया है? नासिर पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ओह, पुलिस ने आपके बेटे पर किस शख्स को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया है? डॉक्टर उमर हयात। ये कब का वाक़या है? मेरा मतलब है आपके बेटे नासिर को कब गिरफ़्तार किया गया है? 2 दिन पहले, 4 फरवरी को। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगले रोज़ यानी 5 फरवरी को उसे अदालत में पेश करके पुलिस ने उसका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया होगा और इस वक्त वो थाने के हवालात में बंद होगा। जी हाँ, यही सूरत हाल है। आपके बेटे को कहाँ से गिरफ़्तार किया गया है? घर से। मैं तफसील से ये जानना चाहता हूँ कि आपके बेटे और मकतूल का आपस में क्या ताल्लुक़ था। पुलिस के पास गिरफ़्तारी का जवाज़ क्या है? क्या मुल्ज़िम और मकतूल के दरमियान किसी किस्म की कोई दुश्मनी थी? ना कोई दुश्मनी और ना ही कोई झगड़ा जनाब। फरीदा ने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मेरा बच्चा नासिर तो बड़ा ही शरीफ और खुश अखलाक है। डॉक्टर उमर हयात तो उसकी बड़ी तारीफ़ किया करता था। पता नहीं ये अचानक सब क्या हो गया। 1 मिनट फरीदा जी, आपकी वजाहत से तो लगता है नासिर का मकतूल डॉक्टर के साथ खासा गहरा ताल्लुक़ था। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है वकील साहब। नासिर दरअसल डॉक्टर उमर के पास कंपाउंड्री करता था। फरीदा की बात मुकम्मल हुई तो नसीर शाह ने तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए बताया, वकील साहब, नासिर कोई 4 साल से उस क्लिनिक में काम कर रहा था, लेकिन उसकी ज़ात के हवाले से आज तक
کوئی معمولی سا منفی واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ وہ دونوں ڈاکٹروں کی نظر میں معتبر اور امن پسند لڑکا تھا۔ پتہ نہیں یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، ہم اچانک ہی اس مصیبت میں پھنس گئے۔ آپ نے دونوں ڈاکٹروں کا ذکر کیا ہے، کیا اس کلینک پر مقتول کے علاوہ کوئی اور ڈاکٹر بھی بیٹھا کرتا ہے؟ وکیل صاحب، میں نے جس کلینک کی بات کی ہے اس کا نام کشور کلینک ہے، اور یہ دن رات یعنی 24 گھنٹے کا کلینک ہے۔ دن میں ڈاکٹر یاور عباس بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ آصف نامی ایک لڑکا ڈسپینسر کے طور پر کام کرتا ہے، اور رات میں ڈاکٹر عمر حیات ناصر کی مدد سے کلینک سنبھالتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر عمر حیات اور ڈاکٹر یاور عباس میں بڑا ہی قریبی رشتہ بھی ہے۔ مقتول عمر حیات ڈاکٹر یاور کا ماموں لگتا ہے، میرا مطلب ہے ماموں لگتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں ڈاکٹروں کی عادات اور مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ڈاکٹر یاور اگر روشن دن ہے تو ڈاکٹر عمر تاریک رات تھا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دونوں ایک ساتھ مل کر کس طرح کلینک چلا رہے تھے۔ میں نے ناصر سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ وہ دن کی ڈیوٹی لگا لے، لیکن وہ کہتا تھا کہ ڈاکٹر عمر نہیں مانتا، اسے ناصر کے ساتھ ہی کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ دیکھ لیں اس مزے نے کیا کام دکھایا ہے، ہم تو ایک عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ وہ دونوں باری باری مجھے اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کر رہے تھے، اور میں ان کی بتائی ہوئی تفصیل میں سے اہم پوائنٹس اٹھا کر رف پیڈ پر نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں انہوں نے مجھے وہ تمام باتیں بتا دیں جو وہ جانتے تھے۔ میں نے گھما پھرا کر ان سے مختلف سوالات بھی کیے۔ ان میاں بیوی سے حاصل ہونے والی معلومات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ملزم ناصر محمود کا تعلق لوئر مڈل کلاس سے تھا، اور یہ فیملی صرف 4 افراد پر مشتمل تھی۔ میں نے لوئر مڈل کلاس کے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ اس زمانے میں اس کلاس کا وجود واقعی قائم تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف 3 کلاسز یعنی لوئر مڈل اور اپر باقی رہ گئیں۔ لوئر مڈل اور اپر باقی رہ گئی، اور ان دنوں تو مڈل کلاس بھی غائب ہو گئی ہے۔ اس درمیانی کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد میں سے جنہوں نے ہاتھ پاؤں مار کر آگے بڑھنے کی کوشش کی وہ اپر کلاس میں چلے گئے، اور جو مناسب انداز میں ہاتھ پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے، مہنگائی کے طوفان نے انہیں چٹکیوں میں مسل کر لوئر کلاس میں پھینک دیا۔ بہرحال فریدہ ایک گھریلو عورت تھی۔ نصیر شاہ سائٹ کے علاقے میں واقع ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا۔ ناصر کی چھوٹی بہن شازیہ ان دنوں گریجویشن کے فائنل میں تھی۔ ناصر نے خود انٹر سائنس کر رکھا تھا۔ انٹر کے امتحانات میں کم نمبر آنے کے سبب وہ میڈیکل کالج میں نہیں جا سکا تھا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ نصیر شاہ کی بھی معاشی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ بیٹے کو ڈاکٹر بناتا۔ بہرحال دل برداشتہ ہو کر ناصر نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا، اور چند ماہ کی آوارہ گردی کے بعد خط پڑھ کے 13 آدھی ملاقات ہو گئی کہ مصداق کمپاؤنڈری کو آدھی ڈاکٹری سمجھتے ہوئے وہ ڈسپینسر بن گیا۔ کشور کلینک گلشن اقبال کے گنجان آباد رہائشی علاقے میں واقع تھا۔ ان دنوں ڈے اینڈ نائٹس کلینکس کا نیا رواج شروع ہوا تھا۔ کہنے کو یہ 24 گھنٹے کے کلینکس تھے، لیکن یہاں بھی 24 گھنٹے کا مطلب 24 گھنٹے نہیں تھا۔ ان اوقات میں مختلف نوعیت کے وقفے بھی ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر یاور عباس کی ڈیوٹی صبح یعنی دن 11 بجے سے سپہر 2 بجے تک ہوتی تھی۔ پھر وقفہ برائے کھانا اور آرام کے لیے ڈاکٹر اپنے گھر چلا جاتا۔ شام کو 6 بجے وہ دوبارہ تشریف لاتا، اور پھر رات 11 بجے تک وہ کلینک میں مریضوں کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ اس کی رہائش حسن اسکوائر کے علاقے میں تھی۔ ڈاکٹر عمر حیات یعنی مقتول رات 11 بجے کلینک پہنچتا تھا، پھر وہ صبح 6 یا 7 بجے وہاں سے رخصت ہوتا تھا۔ وہ صبح میں کسی سرکاری اسپتال میں ملازمت کرتا تھا۔ ظاہر دن اور رات کے ابتدائی حصے کی بنسبت رات کے آخری حصے میں مریضوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن وہ ٹارگٹ کے معاملے میں اپنے بھانجے ڈاکٹر یاور عباس کو ہمیشہ مات دے دیا کرتا تھا، اور اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ ڈاکٹر یاور عباس مزاجاً و فطرتاً ہمدرد اور خدا ترس واقع ہوا تھا۔ وہ اپنے پاس آنے والے مریضوں کو 20-30 روپے کی دوا دے کر فارغ کر دیا کرتا تھا، جبکہ اس کی ماموں مقتول عمر حیات کی طبیعت اور فطرت بڑی وکھری ٹائپ کی تھی۔
وہ خاصا موقع پرست، خود غرض اور کاروباری واقع ہوا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ آدھی رات کے بعد کلینک کا رخ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو، یعنی ان کی کوئی مجبوری کھینچ کر انہیں کلینک تک لے آئے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ بے تکلف دوستوں میں برملا کہا کرتا تھا کہ میں کوئی الو نہیں ہوں جو رات رات بھر جاگ کر گزار دوں۔ بھائی، مریض کی راہ دیکھنے کے لیے مجھے نیند سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ جنگ میں خواہ مخواہ تو نہیں کرتا۔ اتنی بڑی تکلیف اٹھانے کے لیے مجھے اور کلینک کو بہت زیادہ فائدہ تو ہونا ہی چاہیے۔ چنانچہ وہ مریض بالفاظ دیگر مریض کے لواحقین کی کھال اتارنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ اگر کسی مصیبت زدہ نے اس کے پاس آ کر پیٹ میں درد کی شکایت کر دی تو سمجھیں کہ اس کی جیب کا جنازہ نکل گیا۔ درد معمولی نوعیت کی بدہضمی کا ہو یا گردے، پتے اور اپینڈکس وغیرہ کا، ڈرپ تو لازماً چڑھے گی۔ ایک آدھ دست آ گیا تو ڈرپ اتنی ضروری ہے جتنی کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضروری ہوتی ہے۔ اگر سینے میں بھاری پن ہے، چاہے وہ تیزابیت کے باعث ہی کیوں نہ ہو، ای سی جی ضروری ہوگی۔ ان دنوں ای سی جی اور الٹرا ساؤنڈ مشین نئی متعارف ہوئی تھی۔ میری مراد کلینکس پر متعارف ہونے سے ہے، بڑے اسپتالوں میں تو وہ پہلے سے ہی استعمال ہو رہی تھی۔ سونوگرافی کو عام طور پر عورتیں ٹی وی والا ایکس رے کہتی تھیں۔ خوشخبری کی حامل خواتین کی سونوگرافی تو مقتول کے معمول میں شامل تھی۔ الغرض مقتول عمر حیات جب کسی مریض کو 200-250 ٹھوک نہ دیتا اسے چین نہیں ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اوسطاً 3-4 مریض دیکھ کر بھی اپنے بھانجے کے 30-40 مریضوں سے ہونے والی آمدنی پر سبقت لے جاتا تھا۔ ان دونوں ڈاکٹروں کے اوصاف و خصائل کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا تو یہی نتیجہ سامنے آتا تھا کہ وہ الگ الگ دنیاؤں کے باسی تھے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ مختلف سیاروں کی مخلوق ہونے کے باوجود ایک ہی سیارے پر بسنے کے لیے کیوں مجبور تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ یاور عباس انہی عادات کی بنا پر اپنے ماموں کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے سب معلوم ہو جاتا تھا کہ رات کو اس کلینک میں کس رنگ اور ڈھنگ میں مریض دیکھے جاتے ہیں۔ اگر مریض جو رات کو مقتول کو دکھا کر گئے ہوتے تھے دن میں یاور عباس سے دوا لینے آتے تھے تو ماموں جان کی پول پٹیاں کھل کر سامنے آ جاتی تھی۔ یاور عباس دل سے خواہاں تھا کہ وہ عمر حیات سے الگ ہو جائے، لیکن فی الحال یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کی ممی ناہید کا جھکاؤ اپنے بھائی جان یعنی عمر حیات کی جانب تھا۔ وہ اپنی ممی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ ماموں نامی تلخ اور کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور تھا۔ ان تین کرداروں کی ازلی مثلث نے ہر دور میں بڑے حیرت انگیز اور عجیب و غریب واقعات کو جنم دیا ہے۔ دیکھنے میں عموماً یہی آیا ہے کہ اس نوعیت کی داستانوں میں ممی اپنے بھائی جان کی محبت سے مغلوب اور ڈکٹیٹر بھانجا صاحب اپنی ممی کے حکم کے سامنے مجبور و بے بس، اور حضرت ماموں کی پانچوں دسوں گھی میں، گویا وہ اس کھیل میں کسی شاطر کمانڈر کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی ہر چال اپنے فائدے سے شروع ہو کر اپنے فائدے پر ختم ہوتی۔ دن کی شفٹ میں کام کرنے والا ڈسپنسر آصف صبح 10 بجے کلینک پہنچتا تھا۔ کم و بیش اسی وقت سویپر بھی آتا جو کلینک کی صفائی وغیرہ کرتا۔ جب دن میں یاور عباس گھر چلا جاتا تو ڈسپنسر کو کلینک ہی میں موجود رہنے کا حکم تھا۔ اس دوران میں آنے والے عام نوعیت کے مریضوں سے وہ کہہ دیتا کہ شام کو 6 بجے کے بعد آئیں، اور اگر واقعی کوئی ایمرجنسی کیس ہوتا تو آصف فون کر کے یاور عباس کو بلا لیا کرتا تھا۔ البتہ وہ اپنی سہولت اور گنجائش دیکھتے ہوئے کبھی کبھار گھر کا چکر بھی لگا آتا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان اوقات میں مریض کلینک کا رخ نہیں کرتے تھے اور آصف عموماً دروازے کو لاک کر کے اندر ہی سو جاتا تھا۔ ناصر رات کو 10 بجے ڈیوٹی پر پہنچتا۔ 10 سے 11 بجے تک دونوں کمپاؤنڈرز مل کر چلتے تھے، پھر مقتول عمر حیات کی آمد کے ساتھ ہی آصف کی چھٹی ہو جاتی۔ آصف پی آئی بی کالونی میں رہتا تھا۔ ڈاکٹر یاور اور آصف ایک ساتھ ہی کلینک سے نکلتے تھے۔ یہ تمام معاملات معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ 4 فروری کی صبح پتہ چلا کہ رات کو ڈیوٹی والے ڈاکٹر عمر حیات کو کلینک کے اندر قتل کر دیا گیا ہے۔ میں یک ٹک اپنے سامنے بیٹھے اس دکھی جوڑے کو دیکھ رہا تھا جن کا لخت جگر قتل کے الزام میں اس وقت تھانے کے حوالات میں بند تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ناصر نے ڈاکٹر عمر حیات کو قتل نہیں کیا، پولیس کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عمر حیات کے قتل سے ناصر کا دور دور کا واسطہ نہیں۔
اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں الجھایا گیا ہے۔ نصیر شاہ مجھے حالات سے آگاہی دینے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے اس سے سوال کیا، شاہ جی 4 فروری کو جب آپ کے بیٹے کو گھر سے گرفتار کیا گیا تو اس وقت آپ گھر کے اندر موجود تھے؟ نہیں جناب، میں اس وقت اپنی فیکٹری میں تھا اور فریدہ نے دوپہر کے وقت فیکٹری فون کر کے مجھے بتایا کہ پولیس گھر پر آئی ہے اور ناصر کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں جتنی جلدی ممکن ہو سکا فیکٹری سے گھر پہنچا، پھر محلے کے 1-2 معتبر افراد کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ ناصر کو ڈاکٹر عمر حیات کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ نے پولیس والوں سے پوچھا تو ہوگا کہ ناصر کی گرفتاری کی وجوہات کیا ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ بس ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو بھی معلوم کرنا ہے عدالت سے جا کر پوچھنا، وہاں تھانے میں کوئی سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہا۔ فریدہ نے کہا، میں اس وقت باورچی خانے میں تھی جب پولیس نے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ناصر اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ صبح کلینک سے واپس آ کر خوب ڈٹ کر ناشتہ کرتا ہے، پھر لمبی تان کر سو جاتا ہے۔ اپنے کلینک میں بھی رات کے آخری پہر سونے کا تھوڑا بہت موقع تو مل جاتا ہے، لیکن اس وقفے میں پرسکون اور بے فکری کی نیند سونا ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے دستک کی تیز آواز سن کر جیسے ہی دروازہ کھولا 2-3 پولیس والوں کو اپنے سامنے پایا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، کیا ناصر اس وقت گھر میں؟ ہاں، وہ سویا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ تینوں بھرا مار کر گھر کے اندر داخل ہوئے اور آنن فانن میرے بیٹے کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے مجھے یہ بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ آخر کس جرم کی پاداش میں وہ ناصر کو گرفتار کر رہے ہیں۔ میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ پولیس کے جانے کے بعد میں نے ناصر کے ابا کو فیکٹری فون کیا۔ یہ آئے، تھانے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ ناصر کو پولیس نے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اس معاملے کے بارے میں اور جو کچھ معلوم ہے وہ بھی بتائیں۔ ویسے میں کل کسی وقت تھانے جا کر ناصر محمود سے بھی ملاقات کروں گا، ہو سکتا ہے کوئی اہم نکتہ ہاتھ لگ جائے۔ ناصر کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے؟ نصیر شاہ نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتایا، پھر دیگر سوالات کے جوابات کے سلسلے میں بولا، ہمیں جو کچھ پتہ تھا وہ آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیا ہے۔ آپ ناصر سے ضرور ملاقات کریں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ میں آپ کی فیس اور دیگر عدالتی اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں۔ میری فیس اور دیگر عدالتی اخراجات تو اپنی جگہ حقیقت ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ کا بیٹا اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ وہ لوگ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد اسے اور اس کیس کے چالان کو عدالت میں پیش کریں گے، اس کے بعد ہی کوئی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ وکیل صاحب، فریدہ نے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، جب پولیس والے میرے بیٹے کو عدالت میں لے کر آئیں گے تو آپ اسی روز ناصر کو رہا کروا لیں گے نا؟ اس کی سادگی بلکہ معصومیت پر مجھے ترس آیا۔ یہ ترس منفی تاثر کا نہیں تھا۔ وہ بیچاری عدالتی جھمیلوں اور قانونی موشگافیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ ایک مکمل گھریلو عورت تھی اور اس سلسلے میں اس کی معلومات لگ بھگ صفر کے برابر تھی۔ میں نے کہا، لگتا ہے عدالتی معاملات سے آپ کا زندگی میں پہلی مرتبہ واسطہ پڑا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نوعیت کی افتاد ہم پر پہلی بار ٹوٹی ہے۔ یہ تجربہ آپ کے لیے کٹھن اور تلخ ضرور ہوگا، لیکن آپ حوصلہ رکھیں، آپ بالکل صحیح جگہ آئے ہیں۔ میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر آپ کے بیٹے کو جلد از جلد اس وبال سے نکالنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ آپ اس احسان کو صرف یاد رکھنے ہی کی بات نہ کریں بلکہ اس کے بدلے مجھ پر احسان کرنا نہ بھولیے گا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا وکیل صاحب، ہمیں آپ کا یہ احسان کس طرح اتارنا ہوگا؟ ایسے کہ اس کیس کے دوران کسی بھی مرحلے پر اگر آپ کو کوئی اہم یا غیر اہم بات اچانک یاد آ جائے تو آپ فوراً مجھ سے اس کا ذکر کریں گے۔ ضرور ضرور، وہ دونوں بیک زبان ہو کر بولے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ اگلے روز شام میں مجھے ذرا فرصت تھی، لہٰذا میں دفتر سے فارغ ہونے کے بعد اس تھانے کی طرف چلا گیا جہاں اس کیس کے ملزم ناصر محمود کو عدالتی ریمانڈ پر رکھا گیا تھا۔
جب کوئی ملزم عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے تو اس سے ملاقات کرنا آسان کام ثابت نہیں ہوتا، لیکن میں اس مشکل کام کو آسان بنانے کے 101 ہتھ کنڈوں سے واقف ہوں اور گاہے بگاہے اپنی مختلف کہانیوں میں ان ہتھ کنڈوں کا ذکر بھی کرتا رہتا ہوں۔ متعلقہ تھانے کا انچارج اس وقت موجود نہیں تھا۔ ڈیوٹی پر حاضر ایک سب انسپکٹر کو میں نے مختلف فارمولوں کی مدد سے رام کیا اور اپنے ہونے والے موکل ناصر محمود تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اس وقت حوالات کی کوٹری میں فرش پر چپ چاپ بیٹھا ایک دیوار کو گھور رہا تھا۔ گزشتہ 3 روز سے پولیس کی کسٹڈی میں تھا۔ ظاہر ہے اس عرصے کے دوران پولیس والوں نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن اس کی محویت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ اس کے طرز عمل سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ وہاں میری موجودگی کو محسوس نہیں کر سکا اور وہ یک ٹک کوٹری کی دیوار کو تکے جا رہا تھا۔ میں نے کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ 3-4 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد مجھے کامیابی ہوئی۔ اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر ویرانی اور مایوسی کا قبضہ تھا۔ اپنے سامنے ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کو کھڑے دیکھ کر اس کی پیشانی پر حیرت آمیز الجھن کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ جوان، کیا تم بہت پریشان ہو؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس تھانے کی فضا میں کوئی اتنی اپنائیت بھرے انداز میں اس سے مخاطب کر سکتا ہے۔ ناصر کی عمر کم و بیش 25 سال رہی ہوگی۔ اس نے چند سال پہلے انٹر کیا تھا۔ مجھے حوالات کی آئینی سلاخوں کے پاس کھڑے دیکھ کر وہ بھی کوٹری کے فرش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ درمیانے قد اور مضبوط کاٹھی کا مالک تھا۔ سر کے بال سیاہ اور گھنگریالے تھے، آنکھیں چھوٹی اور رنگت گندمی۔ اس کی شخصیت اور چہرے کی بناوٹ دیکھ کر ذہن میں پہلا تاثر یہی ابھرتا تھا کہ وہ ایک بے ضرر انسان ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، آپ کون ہیں اور آپ کو میری پریشانی سے کیا مطلب ہے؟ میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ میرا تمہاری پریشانی سے بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ میں اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہوں۔ نصیر شاہ نے مجھے تمہارا وکیل کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی اور اس کے ہونٹوں سے صرف اتنا برآمد ہوا، اوہ! میں نے سب سے پہلے نہایت ہی اہم امور کو نمٹانا ضروری سمجھا۔ وکالت نامہ اور دیگر قانونی کاغذات میں اپنے ساتھ لے کر تھانے پہنچا تھا۔ میں نے اپنے مذکورہ کاغذات پر جہاں جہاں ملزم کے دستخط کی ضرورت تھی وہ کروائے۔ اس کے ہاتھ میں جب قلم چل رہا تھا تو میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی، اور وہ یہ کہ ملزم ناصر محمود لیفٹ ہینڈ تھا۔ میں نے متذکرہ بالا تمام کاغذات کو سمیٹ کر اپنے بریف کیس میں رکھا اور نہایت ہی معتدل لہجے میں اس سے میوے گفتگو ہو گیا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں اس نے مجھے بہت سی باتیں بتائیں۔ ان میں زیادہ تر وہی باتیں تھیں جو اب تک میرے علم میں آ چکی تھیں۔ چند نئی اور قابل غور باتیں بھی تھیں۔ میں سر دست ان امور کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آگے چل کر عدالتی کارروائی کے دوران آپ کو خود بخود آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ میں اس سے ہونے والی اس ملاقات کے اختتام پر جب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ مایوسی اور نا امیدی نے ناصر محمود کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اب وہ ایک پرعزم اور حوصلہ مند نوجوان نظر آ رہا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔